अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। दिस इज़ यू आस्क्ड फॉर इट प्रोग्राम हम आपके लिए फ्राइडे को लेके आते हैं विलिंग बेस के फेसबुक पेज से और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमारी बातचीत होती है। आज के टॉपिक मैं थोड़ी देर में अनफोल्ड करूंगा, पहले आप उन शुरका से मुलाकात कर लें जो आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। डॉक्टर सदाकत अली, एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट, वेलकम सर टू द शो। और इधर से हम शुरू करते हैं हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस शुमाइला बतूल, आपको भी हम वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। नदीम नूर साहब हैं, हमारे सीनियर काउंसलर हैं, वेलकम टू द शो। और मिस नाइला अजीज़ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वेलकम। और यहाँ से मिस आमना नवाज, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद हमारे सुल्तानी साहब हैं, रहमतुल्लाह सुल्तानी साहब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एंड मिस रिदा ज़हरा, वेलकम टू द शो। ये आज के प्रोग्राम के शुरका हैं और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो फैमिलीज़ के लिए बहुत अहम है। बहुत सी चीज़ें हम विलिंग बेस फेसबुक पेज पे आपके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेके आते हैं, आपके साथ डिस्कस भी करते हैं। कई मरतबा ज़िंदगी में ये होता है कि आपका बहुत ही कोई अजीज़, कोई बहुत ही प्यारा लव्ड वन पटड़ी से उतर जाता है, उसको कोई आर्जा ज़िंदगी में ऐसा आ जाता है जैसे कि कोई ज़हनी बीमारी हो सकती है, कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, कोई मूड का आर्जा हो सकता है, कोई एडिक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई सब्सटेंस एब्यूज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे में जब वो ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ा पाता, फैमिली वाले ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे कोई क्विक फिक्स करें और बात बन जाए। ऐसे में फैमिली वाले बहुत जोर लगा देते हैं और उनकी अपनी ट्रेन भी रॉक करने लग जाती है, उनका अपनी बोट भी रॉक करने लग जाती है और फिर काफ़ी तू मैं और काफ़ी प्रॉब्लम फैमिली में शुरू हो जाती है। आज यही मसले को लेकर हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे ये बात करेंगे और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब जो बात मैं अभी कह रहा था, इस सिलसिले में हम एक के बाद दीगरे 1, 2, 3 प्रोग्राम करेंगे। आज इस प्रोग्राम की पहली कड़ी है और आपसे पूछना ये चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी फैमिली में, जिस तरह से ज़िंदगी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनकंट्रोलेबिलिटी है और हम पहले से बता नहीं सकते कि क्या होने वाला है, और जब कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो भी हमारे बहुत ही प्यारे के साथ, तो हम एकदम जो है हमारे औसान ख़ता हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा जोर लगा देते हैं। सही तरीका, सही अप्रोच क्या होगी? अच्छा, ये कभी कभी नहीं होता हमारी ज़िंदगी में, ये रोज़मर्रा का मामूल है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम शख्स, कोई बहुत ही प्यारा, अनजाने में कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार कर लेता है जिससे हमें बड़ी कोफ्त होती है। सबसे कॉमन सिचुएशन तो ये है कि जब यंगस्टर फैसला करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जाएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, या फिर वो ऐसे लोगों से रवाबत बना लेते हैं जो माँ बाप को बुरा लगता है, या कोई खामद बाहर कोई ऐसा रिश्ता बना लेता है, कोई ऑफशोर कंपनी बना लेता है, तो उससे जो मसाइल पैदा होते हैं। फिर नशे के मामला भी हैं, जुआ या वीडियो गेम्स या इंटरनेट एडिक्शन, इस तरह के बड़े मामलात हैं जिससे कि लोग फील करते हैं कि उनका जो प्यारा है वो एक तबाही के रास्ते पे जा रहा है। या फिर उनको ज़ाती तौर पर बहुत कोफ्त होती है, जैसे कि अगर एक ही महफिल में बैठे हुए मियाँ बीवी अपने घर में बैठे हुए, अपने कमरे में बैठे हुए स्मार्टफोन के ऊपर गुम हो, तो वो एक दूसरे के लिए काफ़ी तकलीफ़ का बायस हो जाती है सिचुएशन, और ऐसे में हम रद्द अमल ज़ोरदार देते हैं। लेकिन आप देख लीजिए किसी भी शोबे में जहाँ हमने इतनी चीज़ों का जिक्र किया कि बच्चे जब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं और वालिदैन उनके पीछे पड़ जाते हैं, गन पॉइंट पे उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं पढ़ते। अब देखिए कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे आज स्कूल में पहली दफ़ा गए होंगे, इम्कान है कि उनमें से 4-5% ही आखिरकार अपनी उस तालीमी मंजिल को पहुँचेंगे जिसके लिए आज उन्होंने स्कूल की दुनिया में कदम रखा। बहुत सी बातें होती हैं जो घरों में हम देखते हैं होती रहती हैं, बहुत सी चिक होती है, बहुत से रद्द-ए-अमल होते हैं, बहुत गुस्सा आता है और एक दूसरे की ऐसी तैसी भी होती है और फिर खामोशियाँ छा जाती हैं। एक बीमार खामोशी सी घर की फ़ज़ा में नज़र आती है और लोग एक दूसरे से पहलू तही करते हुए ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का बड़ा आसान हल है। अगर हम चाहें तो हम अपने प्यारों की बहुत मदद कर सकते हैं, हम अपनी मदद कर सकते हैं, अपनी निगहदाश्त का बीड़ा उठा सकते हैं, फिर हम दूसरे
فیملی ممبر جس سے کہ ہمیں قباحتوں کا اندیشہ ہے یا جس کی زندگی تباہی کی ڈگر پہ چل رہی ہے، تو اس کو بھی ہم اس کے بیہیویئر میں بھی کافی اچھی چینجز لا سکتے ہیں، اور یہ ایسا ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہماری عقل کئی باتوں کو بہت آسانی سے سمجھ سکتی ہے جو اس زمرے میں کام آ سکتی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صحیح رستہ پتہ نہیں ہوتا یا ہم صحیح رستہ نہیں جان سکتے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، گوگل پہ جائیں، ہر چیز کا ایک صحیح رستہ آپ کو آسانی سے وہ بتا دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس رستے کو اختیار کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے کچھ پیٹرن بنے ہوتے ہیں، ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں، یا کسی پیارے سے ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے، جو سابقہ لین دین ہوتا ہے، یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں، اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں، تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا لوڈ ون، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ینگسٹر ہو سکتا ہے، اگر ہم اس کو ڈیل کریں، یا اگر کوئی پاور آف پوزیشن، کسی پوزیشن ایسی ہے جو اس کی پاورفل پوزیشن ہے، بریڈ ونر ہے وہ گھر کا، اس کو ڈیل کیسے کریں گے؟ اور اگر کوئی ہمارا جو ہے ینگسٹر ہے اس کو کیسے کریں گے؟ اس میں کوئی فرق ہماری اپروچ؟ بہت بڑا فرق ہے. گھر میں اگر گھر کا سربراہ کسی کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہو تو یہ بڑی ہوئی مشکلات اس میں ہوں گی. یا خامد، جیسے کہ ہمارے ہاں خامد اپنے آپ کو بالکل بالا تر سمجھتے ہیں کسی قسم کی تنقید سے، تو وہ جو سرتاج ہوتے ہیں، تو جب ان کا تاج خطرے میں ہوتا ہے کسی نہ کسی کوتاہی کی وجہ سے، تو ان کے ساتھ ڈیل کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کے دل میں بستے ہیں، اور آپ انہیں بظاہر روب دے رہے ہوتے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، پیچھے پڑے ہوتے ہیں، نیگنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آخرکار جو ہے یہ بیک فائر کرتی ہیں چیزیں. اس سے حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اگر ہمارے ناظرین ایسی بہت ساری سچویشن میں سے گزر چکے ہیں تو انہیں ضرور اندازہ ہوگا کہ اس بے بسی کا علاج کوئی نہ کوئی تو ہوگا. سر، یہ جو چارجڈ اپ ایموشنز ہیں، جیسے آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ ریئیکٹ کرنا جب ہمیں بے بسی کا سامنا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی پیارے میں ایسے رویے، ایسی خرابیاں، ایسی ایڈکشنز نظر آتی ہیں جن کی ہم توقع بھی نہیں کر رہے تھے اور ہمیں قبول بھی نہیں ہیں، تو چارجڈ اپ ایموشن کے ساتھ ریئیکٹ کرنے کے ساتھ اور مشکلات تو جو ساتھ جڑی چلی آتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں، لیکن کیا اس سے اصل ایشو جذبات کی گرد میں کہیں کھو نہیں جاتا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی کھو جاتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم جذباتی ہوتے ہیں، یعنی ہم بے چین ہوتے ہیں، ہم اداس ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، یا غصے میں ہوتے ہیں، فار دیٹ میٹر جب کبھی ہم بہت خوشی میں بھی ہوتے ہیں تو مت ماری جاتی ہے. یعنی اندازہ کریں کہ اگر خوشی کا جذبہ بھی ہماری عقل پہ برا اثر ڈالتا ہے تو غصے کا جذبہ یا غمزدہ ہونے سے ہماری عقل کو چار چاند نہیں لگ جاتے. اور سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے، جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو، یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور جو بھی حکمت عملی معیاری ہے، اسٹینڈرڈ حکمت عملی، ہمیں وی ڈونٹ ہیو ٹو انوینٹ دی ویل ونس اگین. سب کچھ ہو چکا ہے، سب کچھ طے پا چکا ہے. دنیا بھر میں ایڈکشن کا مسئلہ ہے، دنیا بھر میں ڈیوینٹ بیہیویئر کا مسئلہ ہے، اور اس کا حل بھی تلاش کر لیا گیا ہے. صرف ہمیں اس حل تک پہنچنا ہے،
اس کو سمجھنا ہے, اس کو اپنانا ہے, اور جو ہماری پرانی لرننگ ہے اس کو ان لرن کرنا ہے, اور ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروگرام میں آگے چلنا ہے. اور یہ بالکل ان اے نٹ شیل نہیں ہوتا, ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی. یہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتری کی طرف ہم چلتے ہیں, اور کامیابیاں پھر ہمارے سامنے آنا شروع ہوتی ہیں, اور بیچ میں بمپی روڈز بھی ہوتی ہیں. لیکن ہم کبھی بھی اس وجہ سے تو واپس نہیں آ جاتے کہ سڑک پہ ٹریفک زیادہ تھی یا کوئی اس میں ٹوئے ٹبے تھے یا کچھ تھا. ہم چلتے رہتے ہیں بچ بچا کے, اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں, آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. ہاں, یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو چوک کرنا ہے وہ سوٹ کرتا ہے, پر ٹینک کرنا سوٹ نہیں کرتا. یہ چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ, اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں, آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے, لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. سر ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ڈبل پرابلم میں ہے ہمارے یہاں شاید اویئرنیس نہیں ہے مینٹل ہیلتھ کی اتنی زیادہ. جب پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو اس وقت آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا رہا ہوتا, یعنی یا کیا کوئی پیرنٹ کا ڈینائل ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ دھوکہ نہیں دے سکتا, ڈرگز نہیں کر سکتا, پرابلمس کا شکار نہیں ہو سکتا. چونکہ پریشان پیرنٹس تب بھی ہوتے ہیں, اگر ہم پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں جو بھی کیئر گیور ہے, جب پرابلم بہت بڑھ چکی ہوتی ہے. دیکھیے اس میں بہت سے پٹ فالز اور ٹریپس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے وہ چھپا رہا ہوتا ہے, جی سو بہت دیر تک تو وہ پتہ چلنے ہی نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب گھر والوں کو شک ہوتا ہے تو وہ شک کا فائدہ جو ہے اپنے پیارے کو دے دیتے ہیں. انہیں تکلیف ہوتی ہے شک سے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا, جلد ہی یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سے بات کریں گے تو اس کی جھجک کھل جائے گی تو پھر یہ تو سامنے ہی کرے گا. اور اس بارے میں اس سے پہلے تو ہم بچوں سے بات کر ہی نہیں رہے ہوتے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ کہیں اس طرح ہم آئیڈیا نہ دے دیں. ہم ہر چیز کے بارے میں اپنے پیاروں سے پہلے بات کر سکتے ہیں. جو ہمارے خدشات ہیں ان کے بارے میں ہم اپ فرنٹ بات کر سکتے ہیں کہ آپ اسکول کالج جاتے ہیں, ہماری یہ خدشات ہیں کہ ایک دن کوئی نہ کوئی آپ کو ورگلائے گا اور آپ کو ڈرگز کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہم کبھی بھی یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے ہمارے بچے برا منائیں گے کہ آپ نے میرے پہ شک کیا, میں تو بہت سمجھدار ہوں اور میری تو بڑی ول پاور ہے تو میں لوگوں کے پیچھے لگنے والا تو نہیں ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب انسان ولنریبل ہوتے ہیں. ہمیں کبھی بھی معصومیت میں آگے بڑھ کے ایسے لوگوں کو جوائن نہیں کرنا چاہیے کہ جو ان حرکات میں ملوث ہیں جو ہم کبھی نہیں کرنا چاہتے, محض اس وجہ سے کہ ہم سوچیں ہماری تو عقل ہی بہت زیادہ ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم کسی بھی قسم کے کراؤڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں تو ہم اپنی صحیح ڈگر پہ چلتے رہیں گے. کم از کم میں نے آج تک یہی سمجھا اور میں نے کبھی کسی ایسی کمپنی کو, ایسی کراؤڈ کو میں نے جوائن کرنے کی جرت نہیں کی کہ جن کی حرکتیں مجھے پسند نہ ہوں. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے ان سے کوئی نسبت ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنی کمزوری کا احساس ہے کہ میں ولنریبل ہوں, لہٰذا میں کبھی بھی ایسے لوگوں سے یا ایسے کراؤڈ سے
ملنے سے پرہیز ہی کرتا رہوں گا کہ میں کبھی بھی اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں گا کہ میں ان میں ملوں جلوں، لیکن میں ان سے جو ہے کوئی بری عادتوں کو نہ اپناؤں. یہ بالکل بھی میں اس غلط فہمی میں خود بھی نہیں رہنا چاہتا اور کسی کو بھی نہیں رکھنا چاہتا. میں سب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایک بہت اہم پہلو آپ کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا میل ملاقات، آپ کا انٹریکشن اسی قسم کے لوگوں سے ہونا چاہیے کہ جو معاشرے میں بہت پسندیدہ لوگ ہیں اور کامیاب لوگ ہیں. تو یہ اوور کانفیڈنس ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے سامنے بھی بے شک لوگ 10 لوگ کرتے رہے، میں کبھی بھی نہیں ہاتھ لگاؤں، تو یہ کوئی اوور کانفیڈنس ہونے کا سائن ہے؟ آئی تھنک یہ گمراہ کن اوور کانفیڈنس ہے، کیونکہ اکثر مجھے بتایا میرے کلائنٹس نے کہ وہ لوگوں کو اس بات پہ بہت سمجھایا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے کہ نشہ نہیں کرنا چاہیے، اور پھر بعد ازاں کہتے ایک دن میں خود کرنے لگا. تو آپ اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں، تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں، سگریٹ کے بارے میں، چرس کے بارے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں گا. سر پیرنٹس جو فادر اگر الکوہلک ہے تو بچے سم ٹائم ہمارے یہاں پر کلائنٹس شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے شروع سے فیصلہ کیا تھا کہ ڈرگز نہیں کبھی کرنی، بٹ الٹیمیٹلی ان کا کوئی ویک مومنٹ لائف میں آ جاتا ہے کہ وہ ڈرل کر جاتے ہیں. بہت انکانشیس طاقتیں ہیں جو ہم پر اثر کر رہی ہوتی ہیں، نہ نظر آنے والی طاقتیں ہم پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، اچھے کے لیے بھی اور برے کے لیے بھی، کیونکہ ہمارے دماغ میں مرر نیورونز ہوتے ہیں جو نقلچی ہوتے ہیں، جو ہمارے علم میں لائے بغیر ہمیں مجبور کرتے رہتے ہیں، وہ ذہنی خلیے، وہ دماغی خلیے، کہ ہم دوسروں کی نقل میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں معاشرے میں بڑے بڑے باشعور لوگ بہت عجیب و غریب رسم و رواج میں پڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر خوشی غمی کے موقعوں پہ. آپ دیکھیے کتنے بھی سمجھدار لوگ ہوں وہ آپ کو وہی دھوم دھڑکا کرتے ہوئے نظر آئیں گے خوشیوں کے موقع پہ، جو بظاہر کوئی سینس نہیں بناتا. سو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ایلیمنٹ حقیقی اور سائنسی طور پر موجود ہے کہ جو ہمارے قابو میں نہیں آتا، اور ایک دفعہ ہم اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات میں احتیاط نہ کریں، تو پھر لامحالہ پھر ہم وہی کریں گے جو کہ دوسرے کرتے ہیں. اور یہ زیادہ تر ہم جو زندگی میں دیکھتے ہیں، جیسے لینگویج ہے ہم لوگوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں بغیر کسی کوشش کے، رسم و رواج کو بھی ایسے ہی ہم سیکھتے ہیں، اور ہمیں اس سے بہت فائد بھی ہوتے ہیں لیکن اس سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. سامنا نواز جو ہیں وہ بالکل پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی میں ایک چیز شیئر بھی کرنا چاہوں گی اور سوال بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یوزلی جب کسی کی لائف میں اس طرح کا کرائسس آتا ہے کہ اس کے لوڈ ون کسی بھی مشکل میں آتا ہے، یا پھر جیسے بات کی کہ ٹریک سے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، تو فیملیز بہت زیادہ اس بات میں وقت گزار دیتی ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس کی غلطی تھی، اور وہ پرابلم کے ارد گرد بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتی ہیں. ریزنز پر زیادہ بالکل کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، جواب ان کو بہت سارے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن سولوشن کی طرف ان کو جانے میں کافی وقت لگتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ان کا گریف بھی شامل ہوتا ہے. تو سر یہ جو پرابلم کے ارد گرد زیادہ تر وقت گزارنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ تر لوگوں کو جب یہ ایسے مسئلے اپنی فیملی میں پیش آتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ کافی ندامت میں ڈوب جاتے ہیں، جیسے امبیرسمنٹ ہوتی ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کا پیارا کیوں اس قباحت میں پڑ گیا. وہ اسے جج کرتے ہیں جیسے کسی بہت گمراہی کے ساتھ یا بے اعتدالی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جج کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں جو ڈیوینٹ بیہیویئر ہے یا سبسٹنس ابیوز ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں
کہ 100 سال پہلے نسبتاً بہت کم لوگ تھے جو نشے کی چوائس کرتے تھے اور بعد میں ایڈکشن میں وہ جاتے تھے، اور یہ پچھلے 300-400 سال میں اوور آل یہ جو فینومینا ہے جو ڈیوینٹ بیہیویئر کا ہے یہ وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کی وجہ جب میں بتاؤں گا تو آپ چونک جائیں گے کہ وجہ بظاہر اس کی بہت اچھی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب تک ابھی لوگ اسکول کالج نہیں جاتے تھے، یعنی باقاعدہ اسٹرکچرڈ ایجوکیشن کا جب تک آغاز نہیں ہوا تھا، تو لوگ بعد ازاں اپنی زندگی میں نشے کی چوائسز کی طرف بہت کم جایا کرتے تھے. لیکن جو لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، جو لوگ اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہر سبجیکٹ میں اب اسپیشلائزیشن آ رہی ہے اور لوگ ایک ہی ڈائریکشن میں بہت آگے جو بڑھ رہے ہیں، تو ان کے اندر یہ جو ڈیوینٹ بیہیویئر ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق سمجھدار ہونے یا نہ ہونے سے ہے. اور ایکسپوجر کا بھی اس میں تعلق ہے کہ ایکسپوجر بھی زیادہ، کیونکہ ایکسپوجر سے بھی تعلق ہے، لیکن دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر جو ہمیں غور کرنا پڑے گا جو انسان کو نشئی رویوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. ایک چیز ہے جو اس کو نشئی رویے کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ اس کی انٹیلیجنس ہے، اور جو چیز لوگوں کو نشئی رویوں سے بچاتی ہے وہ سمجھداری ہے یا وزڈم ہے. سو آپ یوں سمجھیں کہ جب بچے بھی اسکول نہیں جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ وہی کام کرتے تھے جو ان کے والدین کر رہے ہوتے تھے، اور بہت ارلی ایج میں وہ اپنے والدین کے پیشے سے بھی منسلک ہو جاتے تھے، والدین کی مدد بھی کرتے تھے، اور وہ تیزی کے ساتھ اپنی زندگی میں راہیں تراشتے رہتے تھے، اگرچہ وہ بہت ترقی یافتہ زندگی نہیں گزار رہے تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تعلیم کے خلاف ہوں. نہیں، ہرگز نہیں. اس تعلیم سے تو آج ہم دنیا میں ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں. سائنٹیفک جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے وہ تعلیم کی وجہ سے ہوئی ہے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوئی ہے، جو میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے وہ تعلیم کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن کہیں انجانے میں سمجھداری رستے میں کہیں کھو گئی ہے، اور وہ کریکولم کا حصہ نہیں ہے. اب دیکھیں میڈیکل کالج میں آپ کو ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن سمجھداری کی کوئی بات ان 5 سالوں میں کسی طالب علم کو نہیں بتائی جاتی جو میڈیکل کالج میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ خوشی غمی میں بھی نہیں جاتا، وہ ہر وقت پڑھائی میں لگا رہتا ہے. سو جہاں کہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہو، جیسے انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یا لا کالج ہے یا جہاں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم دی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک لازمی سبجیکٹ ہے وہ وزڈم ہونا چاہیے، وہ سمجھداری ہونی چاہیے کہ آپ کو اس دوران جب کہ آپ ایک پروفیشنل بن رہے ہیں، سائیکالوجسٹ بن رہے ہیں یا ڈاکٹر، انجینئر یا بیوروکریٹ یا کچھ بھی ایسا پیشہ اختیار کر رہے ہیں جو بہت ہی اسپیشلائزڈ اپنی نیچر میں ہے، تو ساتھ سمجھداری کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ان کو بتاتے رہا کریں، جیسے کہ سٹریس مینجمنٹ ہے یا فلیکسیبلٹی ہے لائف میں، یا اپنے بیہیویئر پر نظر ڈالنا اور اپنے آپ کو پہچان لینا جہاں ہم غلطی کرتے ہیں، یا کام کو شروع کرنے میں جو ہچکچاہٹ ہے اس کو کیسے دور کریں، یا کام کو مکمل کر کے کیسے دم لیں. سو ہمارے گھروں میں بھی والدین جو ہے وہ بس ایک چیز پہ بہت زور دیتے ہیں کہ بیٹا تم پڑھا کرو، بس ایک دفعہ تم پڑھ لکھ جاؤ تو پھر دیکھنا زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. اور آپ کے اور ہمارے سامنے روزانہ ایسے لوگ جو پاکستان سے یا باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، جو ڈاکٹرز، ہمارے مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز پر مشتمل ہے، اور آپ کو ضرور حیرت ہوتی ہوگی کہ اتنے لائق فائق لوگ، اتنے ذہین فتین لوگ جو ہیں یہ آخر نشئی رویوں کو کیوں اپنا لیتے ہیں. سو جب کبھی بھی گھروں میں یہ سوال اٹھے گا کہ لوگ ویلیوز کو کیوں ایڈہیر نہیں کرتے، کیوں فالو نہیں کرتے، کیوں غلط فیصلے کر لیتے ہیں، کیوں آسانی سے وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں، تو تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ گھروں میں ہم اقدار کے بارے میں، سچ کے بارے میں اور طرز عمل کے بارے میں کوئی بہت زیادہ بات نہیں کرتے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ اول آ کر دے، اور اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو جتنے بچے اسکول جاتے ہیں ان میں سے صرف 4-5% ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیمی منزلوں تک پہنچتے ہیں.
اور یہی جو سٹار بوائز اینڈ گرلز ہوتے ہیں فیملیز کے، یہی نشئی رویوں میں پھر گر جاتے ہیں اس بھرتے پر کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ انجینئر ہیں یا وہ پولیٹیشین ہیں یا وہ بیوروکریٹ ہیں یا وہ جرنیل ہیں یا وہ جج ہیں. تو ایک انٹائٹلمنٹ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ میں ایک بہت زبردست کامیاب انسان ہوں تو تھوڑا بہت غلط کام تو کرنا چاہیے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے ان کو نظر نہیں لگے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نظر تو لگنے کی اب ضرورت ہی نہیں. جو نشئی رویے ہوں گے سمجھے کہ وہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ لڑک رہا ہے اور الٹیمیٹلی وہ کسی گہری کھائی کے اندر جا کے گرے گا، کیونکہ نشئی رویوں کے ساتھ کسی کا مستقبل بہترین نہیں ہو سکتا. کیا پرسنٹیج ہوگی جن لوگوں کو نشے کی آگے چل کے لت لگ جاتی ہے معاشرے میں یا انٹیلیجنٹ لوگوں میں؟ کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اگر آپ کا سوال سبسٹنس ابیوز کے بارے میں ہے تو اس کا تعلق تو ہماری جسمانی حالت کے اوپر ہے کہ ہمارا جسم ڈرگز کو افیکٹولی ڈیل کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر آپ سمجھے کہ 10 لوگ کوئی چرس وغیرہ پینا شروع کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے جو ہارڈ کور ایڈکٹ بنتا ہے، کیونکہ اس کی جسمانی ولنریبلٹی ہوتی ہے، اس کے جسم میں کوئی کمزوری ہوتی ہے. لیکن سبسٹنس ابیوز واحد چیز نہیں ہے جو ہمیں تباہ کرتی ہے. ہمارے اور بہت سے بیہیویئرز ہیں، نان سبسٹنس ایسی چیزیں ہیں. ایون کھانا پینا اگر حد سے زیادہ ہو، میں نے سب سے زیادہ لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں، جو غلط قسم کی خوراکیں کھاتے ہیں، جو رات کو 2:30 بجے پیزا آرڈر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو گیمز جیسی بظاہر معصوم نظر آنے والی چیز کہ گھر بیٹھا ہے بچہ اور ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے 4 سال کے 3 سال کے بچے ٹیبلٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے پہلے والدین بچوں کو کہتے ہیں جاؤ باہر جا کے کھیلو، تو اب اس کو وہ ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرو. سر پیرنٹس بے بسی بہت محسوس کر سکتے ہیں. جو ٹیبلٹ کی آپ نے بات کی نا، تو جب ہم فیملیز کو یا پیرنٹس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو انکریز کریں تاکہ ان کی انرجیز رائٹ وے میں چینلائز ہوں، تو وہ سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں. نہیں، اس سے پھر میں بھی تھوڑا سکون میں آ جاتی ہوں اور میں پھر کام کر پاتی ہوں اپنا. تو انہوں نے کہیں یہ انسیکیورٹی کا معاملہ ہے نا. پہلے جیسے بچے گھر سے باہر جا کے کھیلتے تھے اور ان کو اجنبیوں سے یعنی محلے کے دوسرے بچوں سے اور بہت سے لوگوں سے انٹریکشن کا موقع ملتا تھا، اور وہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مذاکرات کرتے تھے، کوئی نہ کوئی ڈیلز بناتے تھے یا توڑتے تھے. اب تو بچے گھر سے یعنی باہر نہیں جانے دیے جاتے. انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ باہر جائیں گے ہم تحفظ نہیں دے سکے بچوں کو معاشرے میں، اس لیے بچوں کو لوگ زیادہ تر گھر میں مقید رکھتے ہیں اور ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف اکساتے ہیں جیسے کہ گھر میں بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ یا ٹیلی ویژن دیکھ لیں یا اس طرح کی چیزیں کر لیں، جبکہ بچوں کو باہر گھر سے نکل کے معاملات طے کرنے آتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں ان کو ٹھوکر لگی ہے اور کہاں ان کو محتاط ہونا ہے. اور اسکولوں میں بھی آپ کو پتہ ہے اب اسکول اتنے چھوٹے ہیں کہ اسکولوں میں کوئی پلے گراؤنڈز نہیں ہوتے، اور بچے جو ہے ریسیس ٹائم میں بھی بس وہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ وہ ایک سفوکیشن کے اندر بہت ساری چیزیں چلی. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو انسیکیورٹی کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی اپنی صحت یا سکت کی کمی بھی تو ایک معاملہ ہے، جس میں اگر وہ گزرتے وقت کے ساتھ اپنی صحت یا اپنی نیگوسیشن سکلز یا اپنی نیگوسیشن کے مینٹل مسلز کا خیال نہیں رکھتے، اور دوسری طرف بچے لڑکپن سے نوجوانی میں آ رہے ہیں، زوراور ہو رہے ہیں، زیادہ اچھی گفتگو یا زیادہ اچھی انرجی کا اظہار کر کے اپنی بات کو منوانے میں چل پڑے ہیں، تو کیا اس میں پیرنٹس کی اس حوالے سے بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے، یا یہی پسماندگی چلتے رہنے چاہیے کہ جیسے پیرنٹس سوچتے ہیں کہ بس اب تو بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اب تو آگے زندگی آسان ہی ہوگی، یا زیادہ تر لوگ کچھ ہی ذمہ داریاں نبھا کے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بس اب دنیا سے ہی چلے جانا ہے؟ دیکھیں، والدین بچوں کے مینیجر ہوتے ہیں اور انہیں 2 طرح سے بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے. یا تو پیرنٹنگ بائی ڈیفالٹ ہے، جیسے ان کے پیرنٹس نے ان کو پالا ویسے وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اور زیادہ تر بچے اس طرح پل جاتے ہیں. لیکن کچھ بچوں کو اسپیشل پیرنٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم پیرنٹنگ بائی ڈیزائن کہیں گے. اور زیادہ تر والدین اب ٹروتھ لیس ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ بچوں کو کچھ کہہ تو سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے. سر
سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. دیر از اندر تھنگ کہ پیرنٹس بڑے ہیلپ لیس اس طرح سے فیل کرتے ہیں کہ جو مس شمائلہ کی بات کو میں الیبوریٹ کروں گی کہ پیشنٹ سمجھتے ہیں کہ وی آر ویری کول, وہ ایک کول فیکٹر آتا ہے اور مائٹ بی دیئر پیرنٹس آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیم. یہ تو بڑی عام بات ہے کہ وہ والدین کو بہت ریڈیکولس بھی سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشنڈ ہیں اور ایکسپٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ یس وی آر. اور یہ پیرنٹس کا قصور بھی ہے کہ وہ ہمت ہار جاتے ہیں, کہتے ہیں ہن ساڈا کی ہے, مطلب وہ اپنی جو ایک نشو نما ہے وہ روک دیتے ہیں, اپنا فیشنیبل ہونا روک دیتے ہیں, وہ اپنا ٹیکی ہونا روک دیتے ہیں, وہ ساری امیدیں بچوں سے لگا لیتے ہیں, وہ سارا زور بچوں پہ لگا دیتے ہیں, لوگ اپنا گھر بیچ کے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. سو والدین جو قربانیوں کے پتلے ہیں اور وہ خطا کے پتلے بن جاتے ہیں آخرکار. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اس طرح شہید وفا بنتے ہیں والدین اور بے بس ہو جاتے ہیں آخرکار, کیونکہ ان کے بچے ان کو صبح شام کہتے رہتے کہ تانوں نہیں پتا, سارا کچھ مینوں پتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بچوں کو آخرکار نقصان دیتی ہیں, اور پھر بچے کہتے ہیں جی مجھے آپ نے بر وقت سمجھایا کیوں نہیں تھا, اور آپ نے مجھے سختی سے کیوں نہیں سمجھایا تھا. اور جب سمجھانے کا وقت ہوتا ہے اور والدین کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے. اور دوسری طرف اسکول, کالج, یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن زیادہ تر ملتی ہے. وہ میتھ میں اچھے ہو سکتے ہیں, وہ فزکس کیمسٹری میں اچھے ہو سکتے ہیں, لیکن نہ ٹیچر کے پاس وقت ہوتا ہے, نہ اتنی صلاحیت ہوتی ہے. ٹیچر ہمارے معاشرے میں کوئی بہت زبردست رول ماڈل قسم کا انسان نہیں ہوتا. عام طور پر معاشرے میں جس کو کوئی جاب نہیں ملتا تو وہ پھر ٹیچنگ کا پروفیشن اختیار کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہو تو سب سے اونچے درجے کا پروفیشن میں ٹیچنگ کو بناؤں, کیونکہ اس سے نسلوں کی آپ تربیت کر سکتے ہیں. گھر پہ والدین جو ہے چھوٹی موٹی سکلز جو ہیں بچوں کو سکھا سکتے ہیں, اور والدین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کام بچوں کو خود کرنے کا موقع دیں. جیسے بہت ارلی ایج میں بچے خود صبح اٹھیں اور تیار ہوں اور اسکول جانے کے لیے وہ آمادہ ہوں, اور بچے جب بڑے ہوں تو اپنی تعلیم کے بارے میں خود توجہ دیں. اور والدین کو یہ رویہ تھوڑا ترک کر دینا چاہیے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے. زیادہ تر مسئلے ان کے مسئلے نہیں ہوتے, ان کی اولاد کے مسئلے ہوتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد کے ساتھ ان کا ایک بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے. لیکن اگر بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا تو یہ بیسیکلی اس کا مسئلہ ہے. اگر وہ نشہ کر رہا ہے تو یہ بیسیکلی اس کا مسئلہ ہے. اور والدین کا مسئلہ بس اتنا ہے کہ وہ ان کا بیٹا ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے ایسے اقدامات کرنے ہیں جس سے کہ بیٹا واپس ایک اچھی زندگی کی طرف آ جائے. اور اس کے لیے والدین کو کچھ ایسے اقدامات بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کا دل نہیں چاہتا, کیونکہ وہ بہت پیار کرتے ہیں. اور اگر وہ کبھی زیادہ سختی سے اپنے بچوں کو کچھ سمجھاتے ہیں یا منع کرتے ہیں تو پھر بچے وہ جو بات ہے وہ سنتے نہیں, وہ ایسی دھمکیاں دیتے ہیں, ایسی انڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں جس سے کہ والدین تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں, جن کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. سر ایسے کون سے ڈومینز ہیں جس میں پیرنٹس کو اپنے آپ کو اپڈیٹڈ یا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ کمیونیکیشن گیپ اور اس کے معاملات کو تاکہ وہ کوپ کر سکیں, تو کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں پیرنٹس کو تھرو آؤٹ اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنے کی ضرورت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ ڈرگ ایڈکشن کا معاملہ نہیں ہو سکتا, یا میرا خامد تو ہمیشہ سیدھی رستے پہ ہی چلتا رہے گا, یا میرے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں میں ملوث نہیں ہو سکتا. یہ ہم سب ہی ہیں جو معاشرہ بناتے ہیں, اور ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں, ہمارے ہی خاندانوں میں سے ہوتے ہیں, ہمارے ہی گھروں میں سے ہوتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں الٹے رستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. جیسے کہ مجھے نظر آتا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میرا اندازہ درست ہو, مجھے نظر آتا ہے کہ جو لوگ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور آگے یونیورسٹیز میں جائیں گے سب سے زیادہ خطرہ انہی لوگوں کو. جو لوگ زندگی میں اونچے مقام حاصل کریں گے سب سے زیادہ نشے کا خطرہ انہی لوگوں کو ہے. آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں
آرڈینری لوگوں کی بجائے جو ایکسٹرا آرڈینری لوگ کہلاتے ہیں, جو سگنیفیکنٹ لوگ کہلاتے ہیں, جو کریم ہے سوسائٹی کی, جیسے کہ ڈاکٹرز سب سے زیادہ نٹوریس ہیں ڈرگ ایڈکشن میں. اسی طرح اگر آپ لائرز کو دیکھیں یا آپ جرنلسٹ کو دیکھیں, اسی طرح آپ فوج میں جو اونچے عہدوں پر خاص طور پر لوگ ہیں ان میں ایڈکشن بہت پائی جاتی ہے. پھر جوڈیشری میں اور دیگر ایسے شعبے ہیں بیوروکریسی میں, اور اگر آپ دیکھیں تو پائلٹس میں, تو جہاں بھی آپ دیکھیں آپ کو جو لاجواب لوگ نظر آتے ہیں وہ نشے کی بیماری میں اور نشئی رویوں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. جو زندگی میں کامیابیوں کے گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں اور اڑے چلے جاتے ہیں, انہی کو ٹھوکریں زیادہ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو تھوڑا پہلے سے سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہماری اولاد ہے اور اس نے ایک دن یونیورسٹی جانا ہے تو ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے کہ اگر ہم بر وقت حفظ ما تقدم کے طور پر ان کے ساتھ کچھ ایسی بات چیت کریں, ان کو کچھ ایسی سکلز دینے کا ہم اہتمام کریں. دیکھیں ہم اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں, پھر ہم ٹیوشن پہ بھیجتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اول تو اسکول میں ہی سب کچھ ہو جانا چاہیے, کیونکہ اسکول میں کم از کم 6 گھنٹے تو لوگ رہتے ہیں, تو وہاں یہ انف ٹائم ہے کہ ان کو تعلیم و تربیت بھی وہیں مل جائے. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ تعلیم و تربیت میں سے تعلیم اسکول میں ملے اور تربیت جو ہے وہ ٹیوشن پہ مل جائے, تو کوئی ایوننگ میں شارٹ سکولز ہوں, جیسا کہ کوئی 1 گھنٹے کے لیے جہاں بچے جائیں اور والدین ان کو اسی اہتمام سے وہاں چھوڑ کے آئیں کہ یہ ہم ان کو یہاں حفاظتی ٹیکے لگوا رہے ہیں کہ کل کو آنے والی زندگی میں یہ کامیابی سے آگے بڑھتے رہیں, اور اگر یہ کسی پیشہ ورانہ زندگی میں جائیں تو یہ اپنے آپ کو تحفظ کے ساتھ چلائیں. اگر یہ شادی شدہ زندگی میں جب جائیں تو بھی یہ اچھی کامیابی سے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. تو یہ جو مین سکول ہے جسے ہم صبح کا سکول کہتے ہیں, اگر وہاں سے 1 گھنٹہ کم کر دیا جائے تو پھر یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کہ شام کی ٹیوشن میں لوگ لائف سکل سیکھنے چلے جائیں. یا پھر اگر منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے اور تھرسڈے کو لوگ سکول میں جائیں تو فرائیڈے اور سیٹرڈے کو لوگ جا سکتے ہیں اپنی نشو و نما کے لیے, ذہنی نشو و نما کے لیے اور سمجھداری کے لیے, اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے پٹ فالز اور ٹریپ سے. کیونکہ جو بھی اپنی حفاظت نہیں کرے گا اور آنکھیں بند کر کے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھتا رہے گا تو جلد یا بدیر وہ ٹھوکر کھا کے گرے گا. آپ لوگوں کے کامنٹس بھی آ رہے ہیں. التمش کاظمین کہہ رہی ہیں اٹس اے ریسپانسبلٹی آف پیرنٹس ٹو اسپینڈ اے کوالٹی ٹائم ود چلڈرن, ڈیولپ این انسائٹ اینڈ ٹرسٹ امنگ دیم. تو آپ کے کامنٹس کا بھی بہت بہت شکریہ. اور یہاں پہ مس نائلہ آپ کچھ پوچھ رہی تھیں. جی سر, میں ڈاکٹر صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ خرابیاں پیدا کر لیتے ہیں اور پیرنٹس کو ویٹو تھریٹ دیتے ہیں, تو پیرنٹس کے لیے وہ ویٹو تھریٹ سے کیسے نپٹا جائے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو بچے ہمارے دل میں رہتے ہیں, جن کو ہم بہت پیار کرتے ہیں اور بہت جلد کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس ہماری اب کوئی زندگی نہیں ہے, آپ کی زندگی ہے, اور وہ بچے اپنی اس ویلیو کو جب اس طرح دیکھتے ہیں تو اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ ابھی سمجھدار نہیں ہوتے. انہوں نے تازہ ذہانت جو ہے پائی ہوتی ہے اور وہ نئے رستے نکالتے ہیں والدین کو تنگ کرنے کے, اور جب والدین ان کو اسرٹ کرتے ہیں یا والدین ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں یا والدین ان کو ہدایتیں دیتے ہیں تو وہ ان ہدایتوں پر عمل نہیں کرنا چاہتے, اور پھر وہ والدین کو دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں, جو ویٹو تھریٹس جن کو ہم یہاں ویلنگ ویز میں کہتے ہیں. ویٹو تھریٹس یہ ایک تو ہوتی ہے نا جو ویٹو پاور ہوتی ہے جو کہ صحیح جگہ بلانگ کرتی ہے, جیسے یونائٹڈ نیشن میں کچھ بڑے ملک ہیں اور ان کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے. یہاں ویٹو تھریٹس چھوٹے ملکوں کے ہاتھ میں, برما, نیپال, سری لنکا, ان کے ہاتھ میں جب آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. جب بچے جو ہیں والدین کو جب دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, یعنی خود کھانا نہیں کھاؤں گا اور اسے پتہ ہے اس بات سے والدین کو تکلیف ہوگی, یا وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر میں پڑھوں گا نہیں, بس میں تو آپ کی خاطر پڑھتا تھا, اور والدین ایک دم نرم ہو جاتے ہیں. یا پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا میں پھر گھر سے ہی چلا جاؤں گا, آپ نے میری زندگی تنگ کر دی ہے تو میں گھر سے ہی چلا جاؤں گا. بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی اولاد ہوں. ہاں, بعض اوقات کہتے ہیں کہ یا آپ میرے ساتھ کوئی تفریق کرتے ہیں, وہ دیکھیں فلاں جو ہے
میرا کزن اس کے ساتھ والدین ایسا سلوک کرتے ہیں، یا میرے کلاس فیلو کے ساتھ اس کے والدین تو اس کو جو وہ کہے وہ مانتے ہیں، تو آپ میری کوئی بات نہیں مانتے، یا وہ کہتا ہے کہ پھر اچھا میں پھر جو ہے اپنے آپ کو کچھ کر لوں. اچھا، یہ جو ویٹو تھریٹس ہیں، یہ اس سے والدین کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھول جاتے ہیں. جبکہ اگر والدین اپنے مزاج کو قابو میں رکھیں اور ایک دم جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں نہ پھول جائیں، پینک میں وہ نہ آ جائیں، تو وہ ان ویٹو تھریٹس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ ان ویٹو تھریٹس کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے قدم اٹھا سکتے ہیں کہ پھر بچے کے لیے جواز نہ بچے کہ وہ بھوکا رہے یا وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے یا اپنے آپ کو کچھ کر لے. کیونکہ جب والدین محبت سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں تو یہ والدین کا ایک روپ ہے. اور جب والدین غصے میں آتے ہیں اور اپنی اولاد کو بہت بری بری باتیں کہتے ہیں اور ان کو بڑی تانے مینے دیتے ہیں، جیسے کہ ایک والدہ کو میں ملا پچھلے دنوں جو کلائنٹ کے طور پر آئی تھی، اور ان کو یہ بات بڑی بری لگتی تھی کہ ان کا بیٹا پڑھتا لکھتا کچھ نہیں لیکن گٹار بجاتا رہتا ہے. تو آپ منع کر سکتے ہیں بچوں کو کہ بھی آپ پڑھائی کریں اور گٹار کم بجائیں، لیکن اس طرح کی بات کہنا کہ تمہیں تو پھر لنڈن جانا پڑے گا، وہاں فٹ پاتھ پہ گٹار بجانے والوں کو لوگ پیسے سکے پھینکتے رہتے ہیں تو ان کے کچھ 4 پیسے بن جاتے ہیں. تو یہ جو تانے ہیں کہ تم رل جاؤ گے، تم پریشان ہوگے، جب تک ہم زندہ ہیں تمہاری موجیں لگی ہوئی ہیں، پھر ہم جائیں گے، یعنی اسے ڈیمین کرنا، اسے کمتر بتانا، اس کی صلاحیتوں کو کمتر بتانا. در حقیقت ایسے بچوں کی صلاحیتیں کم نہیں ہوتی، ان کی ذہانت کم نہیں ہوتی، ان کی ایبلٹیز کم نہیں ہوتی. اصل جو چیز کم ہوتی ہے وہ ان کے اندر سمجھ بوجھ کی کمی ہوتی ہے. انہیں وہ جسے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ کہتے ہیں کہ دور تک مستقبل میں جھانک سکنا، اس بات کی بچوں میں کمی ہوتی ہے اکثر. یا وہ امپلسو ہوتے ہیں، اگر ان کے ذہن میں اچانک کوئی خیال آ گیا ہے تو وہ کہیں گے کہ آج اس کے بغیر تو میں رہ ہی نہیں سکتا، اگر مجھے اس وقت پزا نہ ملا تو سمجھے قیامت آ جائے گی. تو یہ جو کمیاں کمزوریاں ہیں بچوں میں، جو سمجھ بوجھ کی کمی کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو ان کو پھر اہتمام کرنا چاہیے والدین کو کہ بچوں کو وہ سکلز سکھائیں جنہیں ہم یہاں لائف سکلز کہتے ہیں یا ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں، جس میں ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے اگر ایک بات نہ ہو تو وہ دوسری بات کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، اور وہ کیسے اپنے آپ کو مائل کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی ایک خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ اپنے دل میں ملال نہ لائیں. اور والدین کو بتا دینا چاہیے بچوں کو کہ آپ کی سب خواہشیں ہم پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ سب خواہشیں جو ہوتی ہیں اگر والدین وہ پوری کریں تو خواہشیں پوری ہونے کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا. کیونکہ اگر ہماری ہر بات بطور بچوں کے مانی جائے تو خود ہمیں اس سے مزہ آنا پھر ختم ہو جائے گا. لہٰذا بچوں کے اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں بھی یہ ہے کہ وہ یہ توقع رکھیں کہ وہ 4 باتیں اگر منوانے کے لیے والدین کے سامنے رکھتے ہیں تو اگر ایک مانی گئی ہے تو سمجھے یہ بڑی بات ہے تو اس کا مزہ بھی بہت آئے گا، اگر 2 مانی گئی ہیں تو پھر بھی کچھ مزہ آئے گا، لیکن اگر 4 باتیں مانی گئی تو مزہ ختم ہو جائے گا. سو انسان کی نیچر ایسی ہے، انسان کے دماغ کی بناوٹ ایسی ہے کہ اگر ہر وقت اس کی تمنا پوری ہوتی رہے تو پھر بھی وہ بور ہونے لگتا ہے، اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب والدین بچوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ بچوں کے دوست بن جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بچوں کی ہر بات ماننے لگیں گے. یہ بھی ایک نیا فیشن ہے کہ والدین جو بچوں کے دوست بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک ٹریپ ہے. آپ کے رویے دوستانہ ہو سکتے ہیں، آپ بچوں سے پیار سے بات کر سکتے ہیں، لیکن دوست وہ ہوتا ہے جو ہر بات مانتا ہے. سو آپ بچوں کی ہر بات نہیں مان سکتے، اور آپ بچوں سے پہلے بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہر بات نہیں میں مان سکتا، کچھ باتیں میں مانوں گا، کچھ باتیں میں نہیں مانوں گا. اگر وہ ریشو پوچھیں تو بتا دیں کہ 4 میں سے 1 بات مانوں گا، اور اگر آپ نے بہت زیادہ میرے اطمینان کے مطابق اپنا طرز عمل یا طرز زندگی اختیار کیا تو میں 4 میں سے 2 باتیں بھی مان سکتا ہوں. سو اس طرح جب ہم بچوں کے ساتھ ایک انہیں آئیڈیا دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم جھوٹ نہیں بولتے، جیسے ہم بچوں کا سب کچھ تہاڈا ہی ہے نا، ساڈا تو کچھ بھی نہیں نا، تو پھر بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنے لگتے ہیں اور والدین کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگتے ہیں. سو والدین کو چاہیے کہ اپنا جو تگڑا پن ہے بطور والدین وہ برقرار رکھیں،
اور حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو بھی تگڑے والدین پسند ہوتے ہیں. منت سماجت کرنے والے, پاؤں پڑنے والے, پاؤں میں دوپٹہ پگڑی پھینکنے والے والدین بچوں کو بالکل اچھے نہیں لگتے. بچوں کو وہ والدین اچھے لگتے ہیں جو ان کی بہتری میں سخت فیصلے کر سکتے ہوں, اور بچے جانتے ہیں کہ وہ ایسے والدین پہ بھروسہ کر سکتے ہیں جن کے اندر ول ہے, جن کے اندر ایجنسی ہے, جو اپنے بچوں کی زندگی میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. بچوں کو وہی والدین اچھے لگتے ہیں. اگر بچوں کے دل کے اندر جھانک کے آپ دیکھیں تو بچے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا ہر فیصلہ اچھا نہیں ہوتا اور ان کے والدین کی رہنمائی ان کے لیے لازم ہے. اگرچہ ہم سب اگر یہ فرق کرنا شروع کر دیں کہ ہماری چاہتیں اور ہماری ضرورتوں میں فرق ہوتا ہے, اور بچے بھی ایسا سوچنا شروع کر دیں کہ ان کی چاہتوں اور ضرورتوں میں فرق ہوتا ہے, اور ایسے ہی والدین چلیں تو معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ نشے کی بیماری میں چلا جاتا ہے, سگریٹ پینا جسے سادہ سگریٹ کہا جاتا ہے, تو یہ سادہ نہیں ہوتا, یہ بات بہت سادہ ہے. سگریٹ دنیا کا خطرناک ترین نشہ ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جس نشے سے میزریبلی مرتے ہیں وہ سگریٹ کا نشہ ہے. اسی طرح چرس کے بارے میں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, خالی چرس ہی پیتا ہے نا, ایک دو جوائنٹ تو سبھی لگاتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے. اچھا, یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ جو آج کل بچے کہتے رہتے ہیں کہ نہیں سب بچے کرتے ہیں, ساری کلاس کے لڑکے سگریٹ پیتے ہیں یا چرس پیتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. جو بدترین حالات بھی جہاں دیکھنے میں آتے ہیں وہاں یہی تھوڑے بہت لوگ جو ہیں وہ یہ ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں بہت نمایاں ہوتے ہیں. بھلے مانسوں کو تو محسوس ہی نہیں نا کیا جاتا ہے. جو بندہ اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے اپنا سیدھا پڑھ لکھ کے اپنے گھر واپس آ جاتا ہے, اور ایسے بندے کو تو کوئی محسوس ہی نہیں کرتا کہ وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن جو ایک ہنگامہ پرور زندگی گزارتا ہے, جو لڑائیاں جھگڑے کرتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, نشے کرتا ہے, ٹیچر کے ساتھ پھڈے ڈالتا ہے, کوئی لو افیئر میں پڑا رہتا ہے یونیورسٹی میں جا کے, جو بہت نمایاں ہوتا ہے, اور اسی کو جو ہے لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ سب یہی کر رہے ہیں. تو سب یہ نہیں کر رہے ہوتے. زیادہ تر لوگ جو ہیں اب بھی سیدھے رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور ان قباحتوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں. سر, ویٹو تھریٹ میں تھریٹن فیل نہ کریں پیرنٹس پھر. دیکھیں, ویٹو تھریٹ جو ہے اس کو گریسفلی دیکھنا پڑے گا تجزیے کے بعد. اور یاد رکھیں کہ جب بچہ کوئی ویٹو تھریٹ دیتا ہے تو وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اسے پارٹنگ کک نہیں دیتے. پارٹنگ کک کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, اور آپ کہتے ہیں کہ جاؤ, دفع ہو جاؤ, ہمیں تمہاری شکل نہیں دیکھنی, ہم تو دوبارہ دنیا پہ آ جائیں گے اگر تم چلے جاؤ گے. تو یہ ہے پارٹنگ کک. تو یہ پارٹنگ کک نہیں دینی چاہیے, بلکہ بتانا چاہیے کہ یہ اگر آپ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو اس سے مسئلہ تو کوئی حل نہیں ہوگا, الٹا ہمیں بڑی تکلیف ہوگی. ہم تمہیں یاد کریں گے, تمہیں مس کریں گے, ہم تمہارا بازو پکڑ کے باندھ کے تو نہیں بٹھا سکتے. اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ گے, لیکن اس بات سے ہمیں بہت تکلیف پہنچے گی, ہمیں ریجیکشن ملے گی, اور ہم ایسا نہیں توقع رکھتے کہ تم ہمیں اس طرح کی دھمکیاں دو گے. اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو بات چیت سے حل ہو سکتا ہے. اگر تمہارے پاس کوئی دلائل ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں. تو جب بھی بچہ کوئی ویٹو تھریٹ دیتا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا, تو آپ یہ نہیں کہتے کہ نہ کھاؤ سانو کی, تو یہ بات نہیں کہتے. آپ اس سے فوراً کہتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی. اور یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو تمہاری تعلیم کے بارے میں ہے, یا یہ جو تم سگریٹ پیتے ہو یا چرس پیتے ہو, اصل مسئلہ یہ ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. لیکن جہاں تک کھانا نہ کھانے کا تعلق ہے, اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا. اور کھانا ویسے تیار ہے, جب بھی تمہیں کھانا ہو تو تم اشارہ کر دینا, اور اگر تمہیں کوئی جھجک محسوس ہوتی ہے تو تم خود ہی جا کے فریج میں سے لے کے کھا لینا, کیونکہ اس میں کوئی تمہارے لیے ندامت کا پہلو نہیں ہے. تو جب بھی کوئی ویٹو تھریٹ دیتا ہے, جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ اچھا پھر میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک نعمت ہے, اس کو سنوارنا چاہیے, اس کو بنانا چاہیے.
تو ایسا اگر آپ کے دل میں خیال آیا تو کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم آپ کی بات توجہ سے سنیں گے، اور اگر اس معاملے میں ہم آپ کی کوئی مدد کر سکے تو ضرور کریں گے، یا آپ کو کسی علاج کی ضرورت ہے یا آپ کو کسی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو وہ ہم جلد از جلد آپ کو مہیا کریں گے تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ ہیلدی ہو جائے. کیونکہ اگر کوئی از راہ مذاق بھی یہ بات کرتا ہے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، اس سے اچھا ہے کہ بندہ ماری جائے، تو آپ سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ خراب ذہنی صحت کی علامت ہے. اور اگر ہمارے ذہن میں کبھی خیال آتا ہے کہ یہ زندگی بیکار ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے، اگر یہ ہلکا پھلکا بھی خیال آتا ہے تو یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. آپ کو کسی ایسے بندے سے اس خیال کو شیئر کرنا چاہیے جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہوں، یا جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. تو ایسے خیال کو اپنی ذات کے اندر رکھنا مناسب نہیں ہوگا. ایسا خیال ہمیشہ آپ اپنے پیاروں سے، اپنے بڑوں سے شیئر کرتے ہیں، اپنے دوست احباب سے شیئر کرتے ہیں. اور دوست احباب کو بھی چاہیے، دوسروں کو بھی چاہیے کہ ایسا خیال سن کے فوری طور پر فتوے نہ دیں کہ تم نہ شکرے ہو، تمہاری زندگی میں تو یہ ہے، تمہاری زندگی میں تو وہ ہے. تو ہمیں دوسروں کے ساتھ رویے اختیار کرتے ہوئے کچھ میانہ روی بھی کرنی چاہیے. بہت زیادہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دینا، سنب کر دینا، ایک دوسرے کی بات کو رد کر دینا، یہ بھی خراب رستوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ سائلنس کی طرف لے جاتا ہے، اور سائلنس کو اچھی بات نہیں ہوتی. گھروں میں ایک ویٹو تھریٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس بندے سے بات کی تو یہ چپ کر جائے گا اور اگلے کئی دن بات نہیں کرے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ باڈی لینگویج سے بات کرنے کی بجائے یا خاموشی کی زبان سے پیغام دینے کی بجائے اگر ہم آگے بڑھ کے بات کر لیں تو زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا. لیکن ہمیں الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے دیکھ لینا چاہیے. ہمیں اگر زبانی بات کرتے ہوئے مشکلات پیش آتی ہیں تو ہمیں اسرٹیونیس پہ کوئی ٹریننگ لے لینی چاہیے، یا پھر ہم کوئی میسج لکھ کے بھیج سکتے ہیں، کاغذ پہ لکھ سکتے ہیں، یا اسمارٹ فون کے ذریعے اپنی دل کی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. زیادہ تر لوگ بات کرنے سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ انہیں دوسرے کے خراب رد عمل کی توقع ہوتی ہے. اگر ہم گھروں میں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ انرجی بچا کے رکھیں، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے کہتا ہے میں سارا دن کھپ تپ کے گھر آتا ہوں تو اب میں پھر یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں دیکھنا چاہتا. جو خاتون خانہ ہے وہ کہتی ہے کہ میں سارا دن گھر کو بناتی سنوارتی رہی ہوں تو اب شام کو میرا ریلیکس کرنے کا ٹائم آیا تو میں کیسے بات کروں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے اندر کچھ نہ کچھ انرجی اپنے پیاروں کے لیے بچا کے رکھنی چاہیے، کیونکہ آخر کو ہم سوشل اینیمل ہیں. ہم سوسائٹی میں ایک دوسرے سے مل جل کے رہتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ انرجی بچی ہوگی تو ہمارے کام آئے گی. ورکہولزم بذات خود ایک نشئی رویہ ہے جس کے نتیجے میں ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، ہم دوسرے پہ احسان جتاتے ہیں، پھر ہم دوسرے کو بالکل کوئی نہ کوئی تانے دیتے رہتے ہیں. سو گھروں میں یہ جو ماحول ہے، خاص طور پر ایجوکیٹڈ گھرانوں میں زندگی بڑی میزریبل ہے. لوگ ایک دوسرے کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے، لوگ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، اور جو زیادہ افلوئنٹ گھرانے ہیں ان میں اتنا ہی بے سکونی زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی برداشت نہیں کر پاتے. اور جو غریب گھرانے ہیں یا مڈل کلاس کے گھرانے ہیں ان میں ویسے تو ایک دوسرے کے ساتھ تال میل کچھ اچھا نظر آتا ہے، لیکن ان کو ضروریات زندگی مہیا نہیں ہوتی یا یوٹیلیٹی بلز ان کو پریشان کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک دوسرے کے لیے کوئی مثبت رول ادا نہیں کر پاتے. بات کریں گے تو بات بنے گی، اور بات کرنے کے لیے اس وقت جو ہے رحمت اللہ سلطانی صاحب وہ بیچے. سر میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ اگر سوسائٹی کو دیکھتا ہوں نا تو کسی کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے ریلیٹڈ وہ پروفیشنل سے یا اس کے ریلیٹڈ وہ شخص سے نا کنسرن کرتا ہے. لائک اگر گھر میں کوئی الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے تو اس کے ریلیٹڈ اس پرسن کو بولیں گے. لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر سائیکولوجیکل پرابلم ہے، ایڈکشن کا پرابلم ہے تو اس کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے. فیملی چھپاتی ہے، مطلب اس کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی شادی کر لیتی ہے، کسی اور کنٹری بھی بھیج دیتی ہے، عمرہ کرنے کے لیے بھیج دیتی ہے، لیکن پروفیشنل کی ہیلپ وہ نہیں لیتی. اس کی کیا وجوہات ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رحمت نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی وٹی کویشچن ہے کہ جب گھر میں بجلی کا کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو ہم الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، لیکن جب ہمارے کسی پیارے کی ذہنی صحت خراب ہوتی ہے یا کوئی ایڈکشن میں جاتا ہے
تو ہم پھر اس کے ساتھ کھینچ تان کرنے لگتے ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کسی اور ملک بھیج دیں، یا اس کو نظروں سے دور کہیں الگ. اور وہ خود بھی چاہتا ہے، جو بندہ نشہ کر رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے مجھے کہیں فلیٹ لے دیں اور میرا خرچہ اٹھائیں تو میں وہاں سکون سے بیٹھ کے اپنا نشے کا کام کاج کرتا رہوں. تو ایسی چیزیں دیکھنے میں اکثر آتی ہیں کہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کی پراپر مدد نہیں کرتے، اور گھر کی بات گھر میں رکھنا، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر پیٹ پہ سے کپڑا اٹھایا تو پھر شاید معاشرے میں ہمارا مقام گر جائے گا، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو خاص ہمارے گھرانے میں ہو رہا ہے نشے کا معاملہ یا انفیڈیلٹی یا کوئی جوا کھیلنے کی طرف راغب ہے یا کوئی اور طرح کے مسائل پیدا کر رہا ہے، تو یہ خاص صرف ہمارے گھرانے میں ہے، باقی سارے معاشرے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو کہ اتنے لمبے تجربے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہوتا جہاں اس قسم کے مسائل نہیں ہوتے. ہر گھرانے میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن پہ ہم ندامت محسوس کرتے ہیں اور ان کو گھر میں چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کا بہت ہی آسان حل ایکچولی موجود ہوتا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں، مجھے پچھلے دنوں ایک کلائنٹ سے بات کرنے کا موقع پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ معاشرے میں یہ پتہ ہو کہ میں کوکین استعمال کرتا ہوں، یہ تو بڑی کول چیز ہے، لیکن یہ بات میں بہت خفیہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کاؤنسلنگ میں آ رہا ہوں، کیونکہ میں لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ مجھے اپنے آپ پہ اختیار نہیں ہے یا مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے اور مجھے مدد کی ضرورت ہے. تو میں اس بات کو بنیادی طور پر اس کی نفی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ہم میں سے مدد مانگ لیتے ہیں یہ زیادہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ تو رستہ نہیں پوچھ سکتے اگر کھو جائے، کچھ لوگ تو چینج نہیں لے سکتے دکاندار سے کہ انہیں شرم آتی ہے، کچھ لوگ پانی نہیں مانگ سکتے کسی سے اگر انہیں پیاس لگی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپنے شیل میں رہنا ہے یہ ہمیں پسماندہ رکھتا ہے، یہ ہمیں کمزور رکھتا ہے. اگر ہم زندگی میں مدد مانگنے کو اپنا شعار بنائیں، چاہے وہ والدین سے مدد مانگنا ہو یا اپنے ٹیچر سے یا کلاس فیلوز سے یا معاشرے میں لوگوں سے، ایسا بندہ جو مدد مانگنے کے لیے تیار رہتا ہے وہ جلد اپنی منزل کی طرف گامزن نظر آتا ہے. وہ شیم ان کو بائنڈ کر دیتی ہے کہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، اور وہ خود بھی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں اور پرابلم انفیکٹ بڑھتی جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ فیملی جب ٹریٹمنٹ میں آ بھی جاتی ہے تب بھی یہی پرابلم شیم ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہوتی، اور ان کا لوڈ ون ہے جو وہ ہیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسی فیئر، شیم، گلٹ، ریگریٹ کی وجہ سے یا گریف کی ندر ورڈز وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہوتی. ایسی سچویشن میں فیملی کو انفیکٹ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے فیملیز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر شیم اور پین کا کوئی کھیل چل رہا ہوتا ہے. کبھی پین بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں مدد کے لیے، کبھی شیم زیادہ ہو جاتی ہے، پین کم ہو جاتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مدد کو ترک کر دیتے ہیں. شیم اور پین، شیم پین کبھی سنا ہوگا آپ نے، ایک اس نام سے شراب بھی آتی ہے، تو وہ اسی وجہ سے اس کا نام شیم پین ہے کہ جو شیم کی پین ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے بیسیکلی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو شیم کی پین ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ وہ الکوہل لینا بھی ہے. لیکن جب آپ کاؤنسلنگ میں آتے ہیں اور ریکوری میں جاتے ہیں تو شیم اور پین کو دونوں کو کم کرنے میں آپ کو بے پناہ مدد ملتی ہے. اور یہ بیماری ایسی ہے جو کہ ایک بندے کو ہوتی ہے جس کا بہت گہرا تعلق ہے آپ کے ساتھ، اور جو تکلیف ہے وہ سارے گھر کو ہوتی ہے. اور ایک بیماری ہے جو ایک بندے کو ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے لوگوں میں بھی سرایت کر جاتی ہے، اور اگر آپ ایک کا علاج کریں گے یعنی اس آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ کا علاج کریں گے اور فیملیز کو آپ بالکل تنہا چھوڑ دیں گے، جیسے کہ زیادہ سے زیادہ ٹریٹمنٹ سینٹرز میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ فیملی پہ محنت نہیں کرتے، بٹ وہ کہتے ہیں اٹ ٹیکس اے فیملی. کسی بھی بندے کو ریکلیم کرنے کے لیے، کسی پیارے کو دوبارہ پوری طرح زندگی کی شاہراہ پہ ڈالنے کے لیے تمام فیملی ممبروں کو اپنا کردار نبھانا پڑتا ہے.
اور یہ کردار کھپ ڈالنا نہیں ہے، نہ یہ کردار ہے قربانیاں دینے کا، نہ آپ کو اس میں کوئی انیبلنگ کرنی ہے، نہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو بار بار کلین سلیٹ دیں کہ جی منڈے کو یہ پھر اپنی زندگی کو سنوار لے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر انیبلنگ چھوڑ دی جائے اور اس کو کلین سلیٹ جو ہم بار بار دیتے ہیں کہ وہ اپنے نشے کے کسی رویے کی وجہ سے مصیبت میں پڑتا ہے اور ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کی جو تکلیف ہے وہ اپنے سر لے لیتے ہیں، تو اٹ ڈزنٹ ورک. اگر کوئی نشے کا مزہ لیتا ہے تو نشے کی تکلیف بھی اسی کے حصے میں آنی چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اہل خانہ کے طور پر خود اس کو کوئی تکلیف دیں، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا فیملیز تانے دیتی ہیں، فیملیز برا بلا کہتی ہیں، فیملیز کمپیریزنز کرتی ہیں، فیملی مار پیٹ بھی کرتی ہیں، وہ کمرے میں بھی بند کر دیتے ہیں، گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی دھکے دیتے ہیں. تو فیملیز جو خود تکلیفیں دیتی ہیں، ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ تکلیفیں وہ نہ دے، لیکن جو اس کے نشہ کرنے سے یا نشئی رویوں سے جو تکلیفیں ابھرتی ہیں اس کی طرف بڑھتی ہیں، تو ان کے رستے میں دیوار بن کے کھڑے نہ ہو، وہ تکلیفیں اس کو ہونے دیں. جب نشے کا مزہ بھی وہ لے گا اور نشے سے تکلیفیں بھی اسی تک آئیں گی، تو اس کو کم از کم ایک موازنہ کرنے کا موقع ملے گا کہ نشے کا فائدہ زیادہ ہو رہا ہے یا نشے کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. اور آخر کار کسی نہ کسی ایسی گھڑی میں جب اس کی عقل کام کر رہی ہوگی، وہ سمجھ جائے گا کہ نشہ اس کے لیے ایک خسارے کا سودا ہے، اور اس کی زندگی میں زیادہ دیر تک یہ نشہ اگر رہے گا تو وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا. کیونکہ نشئی کی زندگی اسی وقت بہتری کی طرف جا سکتی ہے کہ جب وہ نشہ ترک کر کے بحالی کی طرف چلنا شروع کرے گا. کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ نشہ بھی کرتا رہے گا اور زندگی میں شاندار مستقبل بھی حاصل کر لے گا، تو اسے دوبارہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ایسا میرے دیکھنے میں کبھی نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو نشئی ہے یا ڈرگز لیتا ہے یا نشئی رویوں کا حامل ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسا ہے تو میں نے ایسا کم از کم اپنی زندگی میں ہوتا نہیں دیکھا. صرف ان لوگوں کا مستقبل ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں یا سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، جو اپنی قباحتوں سے چھٹکارا پانے کی جدوجہد کرتے ہیں اور قدم با قدم بہتری کی طرف بڑھتے ہیں. اور مزیدار زندگی بھی وہی لوگ گزارتے ہیں جو سیدھے رستے پہ چلتے ہیں. انسان بڑی دلچسپ تخلیق ہے، ان کو ڈیوینٹ بیہیویئر سے بھی مزہ آتا ہے. یعنی جو لوگ لال بتی کاٹتے ہیں ان کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جو لال بتی پہ کھڑے رہتے ہیں چاہے آدھی رات ہو اور کوئی ٹریفک نہ ہو، ان کو بھی بڑا مزہ آتا ہے. جو لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوتے ہیں، جو اقدار کو ایڈہیر کرتے ہیں، جو سچ کو تھامے رکھتے ہیں، جو تنہائی میں بھی اچھی سوچوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جو کسی سے انتقام لینے کا نہیں سوچ رہے ہوتے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو زندگی میں سب سے زیادہ مزہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، سیٹسفیکشن کے ساتھ. ہاں. اور دوسری طرف جو اہل خانہ ہیں، ان کو جب اس چیز کا سامنا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کہ ان کے گھر کا کوئی چراغ جو ہے وہ بالکل بھی اندھیروں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو پھر ان کو بعض اوقات ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، تو وہ بہت روتے پیٹتے ہیں، وہ بہت کھپ ڈالتے ہیں. تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے برا بلا کہنے سے، بے عزتی کرنے سے بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ تبدیلی ایک ایسی چیز ہے جو ایک خوبصورت فینومینا ہے جو سائنس نے اب ایکسپلور کر لیا ہے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے. اس میں کس طرح آپ کو موٹیویشن پہ کام کرنا ہوتا ہے، پھر سکلز پہ کام کرنا ہوتا ہے، آپ نے نیا سوشل کیپٹل یا لوگوں سے تعلقات بنانے ہوتے ہیں، کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی سپیس کو یا گرد و پیش کے ماحول کو کس طرح وہ اپنی بہتری میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے نفع نقصان کے لیے روزمرہ کی بنیادوں پر کیسے وہ انوینٹری بنا سکتے ہیں. ایک سائنٹیفک بیہیویئر کے ساتھ بہتری آتی ہے کہ آپ اپنے پیارے کو ایک سبجیکٹ کے طور پر لیں اور خود ایک سائنسدان بن جائیں. آپ نے کبھی سائنسدانوں کو جھنجھلاتے نہیں دیکھا ہوگا. وہ جتنے بھی تجربات کریں اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو وہ ان کو دہراتے نہیں ہیں، وہ اگلا طریقہ
جو نیکسٹ طریقہ ہے اس کو اپناتے ہیں. سو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم بار بار ایک جیسے رویے اپنا رہے ہیں اپنے پیارے کے ساتھ اور اس کی زندگی بہتر ہونے کی بجائے خراب تر ہوتی جا رہی ہے تو یہ کوئی انسینٹی والی بات ہے کہ ایک ہی کام ہم بار بار کریں اور ہر دفعہ مختلف نتیجے کی توقع رکھیں. ہمیں اپنی کمزوریوں پہ پہلے قابو پانا ہے, پھر ہی ہم کسی پیارے کی مدد کر سکتے ہیں. یعنی سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا امن, چین اور صحت برقرار ہے. اگر ہم اپنے آپ کو کہیں کھو چکے ہیں اور صرف اپنے پیارے کے لیے تڑپتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دن ہم اپنے پیارے کو بھی کھو دیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ذات کو بہتر بنائیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے پیارے کی زندگی میں جو تبدیلی کا عمل ہے اس کا چراغ جلانے کی کوشش کریں, اس کے اندر موٹیویشن پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں جو سنہری رویے ہیں وہ دو ہیں کہ ایک اس کی مدد صرف نشہ چھوڑنے میں کریں, دوسرا جو نتائج یا تکلیفیں اس کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کی راہ میں چٹان بن کے نہ کھڑے ہو جائیں. بہت جلد ایسا بندہ جو نشہ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی ہی تکلیفوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے بحالی کی طرف چلنا شروع کرتا ہے, اور پھر جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو اس کے لیے بحالی نہ صرف آسان ہو جاتی ہے بلکہ بہت مزیدار ہو جاتی ہے. جی ابراہیم, سر میرا یہ کویسچن ہے کہ نشے کی طرف جب ہم راغب ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایکسپیرینس ہنٹنگ ہے, اپنے آپ میں ایک نیا تجربہ محسوس کرنا ہے. تو جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے ہم ایکسٹرنلی بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم ترقی کے ساتھ ساتھ اور زیادہ جوائفل ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہماری زندگی میں ایسے کس ایکسپیرینس, ایسے کس تجربے کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم نشوں والے ایکسپیرینسز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے جوائے ہے, جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ اگر کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے تو اس کے ڈولے نہیں بن جاتے, نہ ہی وہ مالدار ہو جائے گا پی ایچ ڈی کرنے سے یا اعلیٰ تعلیم سے کوئی توقع رکھے کہ اس سے اس کی شہرت اچھی ہو جائے گی یا اس سے اس کے روپیہ پیسہ زیادہ آ جائے گا. جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, جو نہیں کرتے وہ نہیں ہوتا. جوائے سیکھنے کی بات ہے. ہم انسان جو ہیں وہ شروع سے انگزائٹی ڈریون رہے ہیں, یعنی انسان کی جو ابتدائی زندگی ہے اس میں جب فطرت نے انسان کو ترقی کے لیے راغب کرنا تھا تو اس نے انسانوں کو انگزائٹی دی. سو انگزائٹی کی انسانوں کو عادت پڑ گئی. پہلے تو کھانا پینا تلاش کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام تھا, تحفظ ایک بڑا مشکل کام تھا. ہزاروں سال پہلے انسان کی زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر انگزائٹی ڈریون تھی کہ بے چینی ہوگی تو ہم موو کریں گے. لیکن اب زمانہ بہت بدل چکا ہے. اب ہم زیادہ تر انسان روٹین ڈریون ہیں. ہماری کچھ روٹینز ہوتی ہیں اچھی یا جیسی بھی ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم ان پہ عمل کرتے رہتے ہیں. لیکن جو بیسٹ پاسبل چیز انسانوں کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ ٹائم ڈریون ہونا ہے, یعنی ڈسپلنڈ ہو جانا ہے کہ وہ سرٹن روٹینز پہ بھی عمل کریں گے اور وہ ٹائم کے پابندی کے ساتھ چلیں گے, وہ ٹائم کی قدر کرنا سیکھیں گے. سو انسان کی ترقی جہاں اور بہت سے پیمانوں سے ناپی جاتی ہے تو آج انسان کی ترقی اس بنیاد پر بھی ناپی جاتی ہے کہ کیا وہ انگزائٹی ڈریون ہے. اگر اس نے سفر کرنا ہو تو فلائٹ سے 4 گھنٹے پہلے سامان پیک کرتا ہے یا وہ 3-4 دن پہلے چیزیں نکال کے رکھ لیتا ہے اور 1 دن پہلے پیک کرتا ہے. یا اگر انسان روٹین ڈریون ہے تو کیا وہ ایک کام ختم کر کے دوسرا کام کرتا ہے لیکن وقت کا خیال نہیں کرتا. یہ ایک ویسے بہتر منزل ہے انگزائٹی ڈریون ہونے سے. تو بیسٹ پاسبل چیز یہ ہے کہ انسان ٹائم ڈریون ہو, جس کا مطلب ہے کہ وہ ڈسپلنڈ ہے اور اسے اپنے آپ کو منانا نہیں پڑتا بلکہ اس کے اندر سے موٹیویشن ابھر رہی ہوتی ہے, اس سے اندر سے تحریک ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے وقت پر سارا کام کرنا ہوتا ہے اور یہ شوق اندر سے اسے اکسا رہا ہوتا ہے. تو ہم بے چینی سے کوئی کام کریں تو ہمارے جسم میں بے چینی والے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جیسے ایڈرنلین, اور اگر ہمیں اندر سے شوق سے کچھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے اوپیم جیسے کیمیکلز قدرتی پیدا ہوتے ہیں جنہیں اینڈورفن اور اینکیفلین کہتے ہیں, جو مورفین جیسی خصلت رکھتے ہیں اور وہ قدرتی مورفین ہے, حقیقی مورفین ہے جو انسان جس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے
اور اس کو کام کرنے کے جذبے کے ساتھ ساتھ دانائی کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. سو جوائے ایک سیکھنے کی چیز ہے، کیونکہ اب باقاعدہ ایکسپلور کر لیا گیا ہے کہ دنیا میں 6000 چیزیں ہیں جن سے انسان مزہ محسوس کر سکتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ 6000 چیزوں میں سے کتنی ہی چیزیں ہوں گی جو ہمارے لیے فیزیبل ہوں گی. ہمیں بہت سے کھیل تماشے جوائے دے سکتے ہیں، ہمیں گول سیٹنگ اور کامیابی جوائے دے سکتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے مزہ آتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے مزہ آتا ہے، میوزک سے ہم انجوائے کر سکتے ہیں، وہ روح کی غذا ہوتی ہے. پھر اس طرح اور بہت سی کہانیاں ہیں جو ہمیں جوائے دے سکتی ہیں، فلمیں ہمیں جوائے دیتی ہیں، دنیا کے تجربات ہمیں جوائے دیتے ہیں. تو جوائے ایک چیز ایسی ہے جو ہم بائی ڈیفالٹ بھی سیکھتے ہیں. ہم دوسروں کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم بھی انجوائے کرنے لگتے ہیں، لیکن ہم چاہیں تو اپنی گول سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ہر وقت ایک جوائے کو حاصل کرنا ہے جس سے کہ ہماری زندگی حسین سے حسین تر ہوتی رہے. اور اگر ہماری فیملی میں سے کسی کو نشئی رویوں کا یا سبسٹنس ابیوز کا سامنا ہے، یا کوئی اوور ایٹنگ کو اپنی کل کائنات سمجھ بیٹھا ہے، تو ہم ان کی زندگی میں جوائے پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ہم کان مڑوڑ کے کسی کو درست نہیں کر سکتے، ہم بے عزتی کر کے یا بائیکاٹ کر کے کسی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ہم غصے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. غصے میں آنے والی تبدیلیاں سب وقتی ہوتی ہیں، ان میں کوئی پائیداری نہیں ہوتی. ہم پراپر گول سیٹنگ کر کے محبت سے آگے بڑھیں. جب ہم محبت سے آگے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی ہر بات ماننا شروع کر دیں. محبت سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسرٹ کریں لیکن لال پیلے نہ ہوں، اور پھر ہم تحمل کے ساتھ انتظار کریں. ہم جب انتظار کرتے ہیں اور اپنے کسی پیارے کے ساتھ بات چیت جاری رکھتے ہیں تو آخرکار ہمیں اس سے کامیابی ملتی ہے. اگرچہ پروگرام کافی جو ہے وقت ہم آگے بڑھ گئے، مگر میں چاہوں گا کہ جانے سے پہلے مس مہوش جو ہے ان کی اگر کوئی کومنٹ ہے، کوئری ہے، اس کو بھی ایڈریس کر لیا جائے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے دیٹ اٹ آلویز ٹیکس اے فیملی ٹو کیور اور ٹو ہیلپ دا سفرنگ انڈیویجول. تو وین اٹ کمز ٹو ویریس موڈ ڈس آرڈرس، جو ڈوئل ڈائگنوسس میں بھی آتے ہیں، ایڈکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، بٹ فیملیز اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتی. دے ڈونٹ کنسیڈر اٹ اے بگ انف پرابلم. حالانکہ یہ فیملیز کو اتنا ہی ڈسفنکشنل کر رہا ہوتا ہے، بٹ دے ڈونٹ ٹیک اینی اسٹیپس ٹو کیور اٹ. سو وٹ ڈو یو سجیسٹ ٹو دوز فیملیز؟ وہ کہتے ہیں نا، ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز. جو بندہ نشئی رویے میں ہوتا ہے یا سبسٹنس ابیوز میں ہوتا ہے، وہ اس سے کوئی نہ کوئی اپنی دانست میں اپنا کام سنوار رہا ہوتا ہے. اس کی نیت بری نہیں ہوتی. وہ اگر اطمینان چاہ رہا ہے یا لطف اندوز ہونا چاہ رہا ہے تو یہ نیت بری نہیں ہے، طریقہ کار اس کا یعنی برا ہوتا ہے. پر اہل خانہ کی سوچ اس حد تک کی محدود ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو غلط رویہ ہے یا ڈیوینٹ بیہیویئر ہے وہ فوری طور پر ترک کر دیا جائے. اور ان کو جب کوئی فیملی ممبر ترک کرتا ہے اپنا ایڈکٹیو بیہیویئر اور میزریبل ہوتا ہے تو فیملی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ فیملی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا دکھی محسوس کر رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سہیلی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جائیں اور وہ اپنی شاپنگ کر کے کہے کہ میں چلتی ہوں، تم کر کے آ جانا. تو اس طرح نہیں بات بنتی. جب فیملی ممبر چاہتے ہیں کہ ہمارا پیارا نشے سے نکل آئے اور وہ نشے سے نکل آتا ہے تو پھر آگے اس کے ساتھ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے دکھ درد میں، اس کے دل کے اندر جو ایک پریشانی سی لگی ہوئی ہے، جو ایک خالی پن ہے، تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا دل بہلانا چاہیے، اسے محبت کا کھیل کھیلتے رہنا چاہیے، اس سے پیار کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پوری فیملی کسی کا ساتھ دیتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ آخرکار ساری فیملی ہی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. اگر کوئی ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی زندگی ہے تو ہمیں تو بس اس کی پرواہ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. جب ہماری فیملی میں کوئی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو
اس کے ریکور کرنے سے, اس کے صحت مند ہونے سے ہمیں فرق پڑتا ہے. ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. جب وہ بہتری کی جانب قدم اٹھاتا ہے تو اس کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے, قدر افزائی کرنی چاہیے, اسے ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے. اور آپ کو جو نیا سکون مل رہا ہے, جو نئی کامیابی کا احساس ہو رہا ہے, اس پہ اس کو شاباش ضرور دیتے رہنا چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں خیال آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, کیونکہ اسی سیریز کو لے کے پروگرامز میں فیملیز کے لیے, لوڈ ونس کے لیے, جہاں پہ کوئی جس بھی پرابلم کا شکار ہے اس کو کیسے درست کیا جائے, ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے, اور بات کریں گے تو بات بنے گی. آج کے پروگرام کے لیے آپ سب کا یہاں پر آنے کا اور اپنی ان پٹ دینے کا بہت بہت شکریہ, ایکسپرٹیز کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے ہم سب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ فرائیڈے کو ہم حاضر ہوں گے اسی پروگرام کے ساتھ 5 بجے کے بعد. سو آپ کو دیکھنا چاہیں گے ہم یہیں پہ اسی فورم پہ. ٹل دین, اللہ حافظ.